अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बात तो मैं करना चाह रहा हूँ कि लाहौर का जो मेरा पीरियड था, वो प्रोफेशनल हिसाब से, वो वहाँ पे एक किस्म का आप ये समझें कि वाइंड अप सा हो गया। और मुझे ऑफ़र हो गई इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जॉब। तो मैं बस फिर वहाँ से अपनी तैयारी की और उस तरफ चल निकला। लेकिन उससे पहले मैं लाहौर के कुछ जो हाइलाइट्स हैं मेरी ज़िंदगी की, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे दो छोटे-छोटे चुटकुले भी शेयर करता चलूँ कि एक तो वो आपकी तारीफ़ में जब मैं असिस्टेंट था और अंडर स्टडी था मोहम्मद कवी ख़ान का और नईम साहब का, तो वो नईम साहब तो फिर अक्सर मुझसे ही वो पाठ करवाया करते थे। खुद वो स्टेज के नीचे खड़े होते थे और डायरेक्शन दे रहे होते थे। तो अब वो नया नया आदमी भी बस वो कन्फ्यूजन का एक चलता फिरता शाकार होता है। तो यास्मीन ताहिर स्लीवलेस पहन के आई हुई थी। वो उसमें अ, कवि की बेगम का रोल अदा कर रही थी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर नहीं, एक प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान जो कॉन्वोकेशन के इंचार्ज थे, जिनके घर पे मेहमान आगे इकट्ठे हुए हैं। ये कहानी थी आपकी तारीफ़ की। तो वो उनकी मिसेस थी, उनको लोगों को रिसीव करना, उनको कमरों में ले जाके सेटल करना वगैरह उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो वो प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान और ये नईम ताहिर साहब का जो कैरेक्टर था वो कैप्टन नौशाद, वो बानो के कज़न हैं। वो ड्यूटी पे कहीं वहाँ करीब ही थे, तो वो घर में मुलाकात करने के लिए आ गए हैं। तो इस तरह से वो अजीब सी खिचड़ी सी पक जाती है। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि कोई अफ़गान कैदी भी जो है वो भी जेल से भाग के इनके घर पे आके छुपता है। तो वो बहुत सारे मेहमानों की जगह पे लोग उसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और वो फिर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसमें वो फिर एक मिस चौधरी लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी कॉन्वोकेशन के इंतज़ामात के सिलसिले में घर के अंदर आई हुई हैं। तो वो उनको देख के अफ़गान कैदी को, क्योंकि वो तो अजीब से हालात में, और वो उसको यकदम सामने वो गिर के बेहोश हो जाती हैं। तो ये कैरेक्टर नाहीद कवि कर रही थी। उस वक्त तो वो खैर मिसेस नहीं थी कवि की, लेकिन बाद में वो हमारी भाभी बनी और कवि ख़ान से उनकी शादी हो गई। तो नाहिद कवि अब तो माशाल्लाह उनके 3-4 बच्चे हैं और वो सब बाहर के मुल्कों में सेटल हैं और माशाल्लाह अभी दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे हैं, लाहौर ही में मॉडल टाउन में रहते हैं। तो वो खैर मिस चौधरी गिर के बेहोश हो जाती हैं। तो अब वो नईम साहब का जो कैरेक्टर है वो कैप्टन नौशाद, वो और ये उनकी कज़न यास्मीन ताहिर जो कैरेक्टर कर रही थी बानो, और एक आध और कैरेक्टर, हाँ, रानी जो घर की नौकरानी है वो। तो वो सब मिलके वो इस खौफ से कि कोई और मेहमान शख्सियत आने वाली है, तो उनको फटाफट उठा के कहीं छुपा देते हैं कि इससे पहले कोई कुछ देखे कि इस घर में कोई बेहोश होकर पड़ा हुआ। तो वो उठाने लगते हैं ये सारे कैरेक्टर्स मिलके मिस चौधरी को। तो वहाँ एक मकालमा था जो जब वो उठा रहे होते हैं, तो वो कैप्टन नौशाद
نہیں بلکہ وہ پروفیسر اشفاق قوی خان، وہ بانو اور کیپٹن نشاد اور رانی یہ سب مل کے جب مس چودھری کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک مکالمہ پروفیسر اشفاق صاحب بڑی تیزی سے بولتے کہ اوہ دیکھو دیکھو دیکھو، احتیاط سے کہیں چھوٹ نہ جائے۔ تو اب وہ جب یہ مکالمہ بولا جاتا تھا تو وہ جو بے ہوش مس چودھری ہیں وہ بھی، اور یاسمین باجی بھی، اور رانی کا کریکٹر ریحانہ صدیقی کر رہی تھی وہ بھی، اور قوی خان بھی، اور کیپٹن نشاد نعیم طاہر صاحب بھی، یہ سب مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیوں گگل کرنا شروع کر دیتے تھے، دبی دبی سی ہنسنا شروع کر دیتے تھے جب وہ مکالمہ بول رہے تھے دیکھو دیکھو احتیاط سے کہیں چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ ویسے میری آج تک نہیں سمجھ میں آ سکا۔ اب میں کیونکہ بہت اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کبھی نعیم صاحب سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کو جب ادا کیا جاتا ہے تو یہ سارے ایکٹر دبی دبی ہنسی کیوں ہنستے ہیں، یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تو خیر اب نعیم صاحب سے کوئی اور پوچھ لے تو پوچھ لے، میں تو نہیں پوچھ سکتا، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے۔ میں آج بھی اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور پھر دوسرا وہ ایک چٹکلا تھا، یہ تھا کہ وہ ایک جگہ پہ وہ کیپٹن نشاد کا جو میں انڈر اسٹڈی تھا تو وہ میں کیریکٹر کر رہا تھا، تو اس میں وہ بانو کو بازو سے پکڑتا ہے کسی سین کے اندر، تو وہ جب سین آیا تو مجھے وہ سلیو لیس شرٹ انہوں نے پہنی نہیں تھی یاسمین طاہر نے، تو میں نے انہیں ایسے کر کے پکڑ ایک تو وہ یاسمین باجی اوپر سے تاج صاحب کی بیٹی، پھر نعیم صاحب کی مسز، پھر نعیم صاحب خود وہاں پہ موجود ڈائریکٹر اس ڈرامے کے، تو میں نے ایسے کر کے پکڑا ہوا اور میں بیچ میں سے کہاں پہ تو نعیم صاحب کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگے کہ وہ خدایا، ارے یار تم نے میری بیوی کو یہ کس طرح سے پکڑ رکھا ہے، تم نے تو ایسے پکڑ رکھا ہے جیسے کسی چھپکلی کو پکڑتے۔ اور میں نے جتنا پکڑا ہوا تھا گھبرا کے وہ بھی چھوڑ دیا۔ نئے ایکٹروں کے ساتھ یہ مصیبتیں بھی لگی رہتی ہیں۔ تو خیر اچھا، وہ میں اب ذکر کر رہا تھا کہ لاہور کی جو بہت چیدہ ہائی لائٹس ہیں جو وہ تو میں کم از کم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے اس پھر دیو تماشا کے بعد وہ جس لڑکے کو میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے والد صاحب فوج میں مکینک تھے، تو اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھا ہونڈا 50 cc، وہ SK 2621 اس کا نمبر تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو وہ میں نے اس سے 2000 روپے میں خرید لیا۔ تو ایک تو یہ واقعہ تھا کہ وہ مجھے موٹر سائیکل تو ملا، اور
اس نے کہا کہ چلو میں اب تمہیں اس کی سروس بھی کروا کے دیتا ہوں، ٹیوننگ کروا کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کہاں سے کرواؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ وہ میرے والد صاحب فوج کے اندر مکینک ہیں، تو ان سے جا کے وہ کرواتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب آپ یقین کیجیے خواتین و حضرات، وہ اس کے ساتھ پیچھے بیٹھے وہ اتنی دور، پہلے تو یہ ہے کہ آرٹس کونسل سے نکل کے پھر چھاونی سے نکل کے پھر آرے بازار، اور پھر آرے بازار سے بھی آگے وہ چل پڑا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کا گھر آ جائے گا، لیکن آپ یقین جانیے کہ میری پسلیاں دکھ گئیں موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے، اور اس کا گھر پتہ نہیں، وہ ایسے لگا کہ جیسے میں کہیں کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا ہوں، اتنی دور تھا اس کا گھر۔ تو خیر وہ اس کے والد صاحب نے اس کی ٹیوننگ کی، اور اتنی شاندار ٹیوننگ، وہ ایسے لگا۔ واپسی کا سفر اب میں نے پھر اکیلے کیا، تو مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں مرلی بجا رہا ہوں، اتنی خوبصورت ٹیوننگ انہوں نے کی ہوئی تھی۔ وہ لے کے پھر میں واپس آ گیا۔ تو اب وہ موٹر سائیکل پھر میرے ساتھ ہی رہا بہت عرصہ، ایون اسلام آباد بھی وہ موٹر سائیکل میں ساتھ لے گیا۔ اور اب لاہور کے اندر اس موٹر سائیکل کے بیٹھا ہوا میں آرٹس کونسل کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں نے وہ وابڈا ہاؤس اس وقت تک آباد ہو چکا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ آرٹسٹوں کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں واڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر انور سجاد صاحب کی گاڑی بھی وہاں پارکنگ میں کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے بھی وہاں اپنا موٹر سائیکل پارک کیا۔ میں نے کہا چلو ان سب سے ہیلو ہائی کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہوں۔ تو میں نیچے اتر کے وابڈا ہاؤس میں، وہ وابڈا ہاؤس میں داخل ہوا ہوں، تو ڈاکٹر انور سجاد نے مجھے دیکھ کے ایک دم نعرہ لگا دیا، او سجاد گاڈ سینٹ یو، آجا یار آجا۔ میں کہا جی کی گل خیر ہے؟ یار ادھر وہ اجاکھا وارث شاہ کر رہے تھے۔ تو بہت بڑی کاسٹ تھی اس ڈرامے کی، جس میں افضال احمد، جسے اس وقت افضال چٹا کہا جاتا تھا، تو جمیل بسمل، عرفان کھوسٹ، خالد عباس ڈار، افشاں قریشی، جو فیصل قریشی کی والدہ ہیں وہ، اور یعنی لاہور کے تقریباً کریم ساری اس ڈرامے کے اندر جمع تھی۔ تو انہوں نے، میں جب ان کے پاس پہنچا ڈاکٹر سجاد کے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کریکٹر ہے اس میں وہ سیٹھ کا، میں نے پہلے بھی یہ ڈرامہ ہو چکا تھا تو میں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو خالد سلیم موٹا کا اس میں ایک کریکٹر تھا موٹے سیٹھ کا، جو وہ خالد سلیم موٹا سے کروایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار وہ خالد سلیم کی وہ شوٹنگ نکل آئی ہے، تو علامہ میاں نے تمہیں بھیجا، تم یہ کریکٹر پکڑو اور یہ کرو۔ اب میں اس وقت دھان بان سا بالکل سوکھا سڑا ہوا دبلا پتلا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے تو چونک کے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا، میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو موٹے سیٹھ کا کریکٹر ہے، اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ موٹا ہے، یہ سیٹھ ہے، تو مجھے آپ کیسے کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ تو میں فزیکلی اس کے اوپر پورا ہی نہیں اتر رہا۔ کہ میں نہیں پتا سجاد، یہ مجھے پتا ہے اینا صرف کہ یہ تو کر سکنا ہے۔ میں اب وہ ڈاکٹر انور سجاد کو بہت احترام تھا، اور بہت کمپیٹنٹ ڈائریکٹر تھے وہ اسٹیج ڈراموں کے، خود بھی ایکٹر تھے، بہت بڑے رائٹر بھی تھے، سب کچھ، تو افسانہ نگار، شاعر، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں نے ایک دو دفعہ تو ان سے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ کہ نہیں سجاد کچھ بھی ہے، مینو پتا ہے تو کر سکنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔
میں نے کہا اچھا پھر آپ مجھے اسکرپٹ دیں، میں وہ پیچھے بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہوں، تو اگر میری سمجھ میں کچھ بات آ گئی تو میں آپ کو یس کر دوں گا، اگر مجھے سمجھ میں نہ آیا یہ کریکٹر تو پھر میں معذرت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو بیٹھ جا پیچھے، لیکن میں نے پتا تو کر سکنا ہے۔ وہ اتنا کانفیڈنس ان کا مجھ پہ تھا، میں خیر پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور وہ کریکٹر میں نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، تین دفعہ پڑھا، تو میری ذہن میں اس کا کچھ ہیولا سا آنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، یہ موٹا موٹا تو نہیں ہے، یہ تو سوکھی سڑی فزیک کا ایک بوڑھا شخص ہے جس نے سیٹ ہے، جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، جس نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے اور 16 ہیٹ بھی پہنا ہوا ہے، لیکن عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بال سفید ہیں اور اس کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ باغ میں آ کے کسی خاتون کے عشق میں مبتلا ہے اور وہاں آ کے اس کو تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ خاکہ جب میرے ذہن میں آیا، میں نے وہاں سے نعرہ بلند کیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں نا؟ میں نے کہا یس آئی ول ڈو اٹ۔ میں نے کہا میں نے پتا سی تو کر سکنا ہے، اینڈ ناؤ یو آر ڈوئنگ اٹ۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، میں کر رہا ہوں۔ تو وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ ریہرسل تو ہو رہی تھی، اب مجھے ریہرسل میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا تھا۔ تو خیر میں پیچھے بیٹھ کے پڑھتا رہا اور اپنی لائنیں ازبر کرتا رہا۔ تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا، تو پاس ہی میرے ہال کا انٹرنس کا دروازہ تھا، وہ دھڑ کر کے کھلا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ صوفی نثار صاحب جو اس ڈرامے کے رائٹر تھے وہ انٹر ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک رحیم شہیم موٹا آدمی لمبا تڑنگا وہ ان کے ساتھ داخل ہوا، اور انہوں نے وہاں سے نعرہ لگایا، لو جی مبارک ہوئے، اور میں موٹا لے آیا۔ میں تو خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں یہ تو چلیں اچھا ہی ہے کہ یہ لے آئے، پتہ نہیں یہ کریکٹر جو میں کنسیو کر رہا ہوں یہ فٹ بیٹھتا نہ بیٹھتا، کیا رسپانس آتا کیا نہ آتا، چلو اچھا ہوا ہے کہ یہ لے آئے ہیں موٹا۔ لیکن وہ جب ہال کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ڈاکٹر انور سجاد نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں، تو انہوں نے پھر صوفی صاحب سے کہا کہ اور نہیں صوفی یار وہ میں کاسٹ کر لیا بندہ۔ تو صوفی صاحب ہیں وہ کہڑا بندہ کاسٹ کر لیا تسی؟ انہوں نے کہا وہ دے پیچھے بیٹھا ہے سجاد تیرا شاگرد۔ انہوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، وہ ایک دم بھاگے میرے پاس آئے، اور نہیں 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 سجاد میری جان، وہ کریکٹر تیرا نہیں رہا۔ میں کہا ہاں نہیں، میں نے پہلی پتا سی صوفی صاحب اسکرپٹ میں دے دے، اور ڈاکٹر صاحب اوپر سے بالکل نہیں۔ تو میں اب عجیب مخمصے میں پھنس گیا، میں اب ڈاکٹر صاحب کی بات سنوں کہ صوفی صاحب کی بات سنوں؟ اب صوفی صاحب بھی میرے احترام کا رشتہ تھا ان کے ساتھ، وہ انہوں نے مجھ سے اسکرپٹ لینے کی کوشش، ڈاکٹر نوسیار نے پھر میں نے کہا جی وہ صوفی صاحب تسی ڈاکٹر صاحب نال تو گل کر لو اور ڈاکٹر صاحب نو منا لو، میں پھر جس طرح تسی آپس اور نہیں میری جان تو اسکرپٹ نہ پڑھا، اور پھر ڈاکٹر نے سجاد بالکل نہ دینا، ایسے اشارہ کر رہے ہیں۔ تو بس اب وہ کافی دیر اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا، تو میں نے پھر صوفی صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیں صوفی صاحب بات یہ ہے کہ اور نہیں تمہیں بات کی سنائے گا، تیرا کریکٹر ہی نہیں گا، میں جو تم کہہ رہے ہیں
میری جان تیرے واسطہ نہیں ہے گیا کریکٹر، تو سمجھا کر تیری فزیک ہی نہیں ہے کی. میں نے کہا نہیں میں تو وہ سمجھتا ہوں، لیکن اب آپ ڈائریکٹر سے بھی تو بات کریں جا کے جو اس ڈرامے کا ڈائریکٹر ہے، اور وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں، ڈاکٹر نور سجاد ہے. میں کس مصیبت میں پھنس گیا. میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں کہ ہاں میں کروں گا، تو اب وہ تو مجھے نہیں چھوڑ رہے، میں کیا کروں. اور نہیں تو وہ نہیں چھڈن یا نہ چھڈن، انہوں نے تو گل نہ سن، تو اسکرپٹ من دے. میں نے پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر پیچھے سے تو میں نے کہا جی صوفی صاحب دیکھیں، ہمارا جو استاد شاگرد کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ بہت مقدم ہے، لیکن میں اب ایک پروفیشنل آرٹسٹ ہوں، تو میرے تو بال بچوں کی روزی اس کے ساتھ وابستہ ہے. انہوں نے مجھے معقول رقم آفر کی ہے، اور میں تو اگر اب اسکرپٹ واپس کرتا ہوں تو بڑی میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی بات کہ اسے ڈرامے میں رکھ کے نکال دیا گیا. آپ خود ہی سوچیں، میرے تو پروفیشنل کیریئر میں دھبا لگ جائے گا. تو وہ پھر بھی ڈٹے رہے کہ نہیں 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 میری جان تو نہ گنا چ نہ پائے، تو اس کی ننگے حوالے کر ایسے موٹا کھلوتا ہے بس. تو میں نے کہا جی پھر ایسا کریں، آپ ڈاکٹر صاحب سے جا کے بات کریں، وہ میری فیس دے دیں مجھے جو انہوں نے میرے ساتھ طے کی ہے. تو اس وقت انہوں نے 400 روپے مجھے آفر کر دیے ہوئے تھے. تو میں نے کہا وہ میری وہ اس زمانے میں اچھی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی. وہ 15 دن کا ڈرامہ تھا، واپڈا ہاؤس میں 15 دن کی 2 ہفتے ہی کی ڈیٹ ملا کرتی تھی، تو اس کے لیے معقول ہی رقم تھی. بہرحال اتنی خیر معقول بھی نہیں تھی، ٹھیک تھی رقم. ایسے ہی آرٹسٹوں کو اتنی ہی تقریباً فیصد شیصد ملا کرتی تھی. تو وہ اب صوفی صاحب اس بات پہ کچھ ڈھیلے پڑے. انہوں نے پھر جا کے ڈاکٹر نے سجا کہ یہ وہ جی یہ تسی کی کیتا ہے، میری جان تسی تو میرا ڈرامہ تباہ کرا دیو گے. انہوں نے کہا صوفی دے اے ڈائریکٹر میں نا، یہ میری ذمہ داری ہے، تو ہوں چپ کر کے بیٹھ جا. وہ میں جی ایڈی دوروں موٹا ڈال پارک تو میں جا کے پھڑیا، رکشے چ بٹھا کے لے کے آیا میں انہوں. اور تسی یقین جانو میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا، میں رکشے یہ بیٹھن تو بعد میری جگہ ہی کوئی نہیں سی، میں ادھا باہر لمک کے آیا. میں جان تو کھیڑ کے موٹا لے کے آیا، اور تسی اس گل سمجھ ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں تسی یہ فارغ کرو، سجاد ول ڈو اٹ، اور آپ فکر نہ کریں، میں ڈائریکٹر ہوں، مجھے اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال ہے. تو وہ بہت اچھے ایکٹر کے ذمے میں نے لگا دیا یہ رول. اب آپ تو پھر وہ خدا خدا کر کے صوفی صاحب موٹے کو لے کے گئے. اس کو پتہ نہیں رکشے کا کرایہ بناتے کہ کچھ، جیسے بھی انہوں نے فارغ کیا اور واپس آ گئے، اور آگے مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگے. سجاد تو میرے نال چنگی نہیں کی، تو میرے ڈرامے کے گٹیاں گوڈیاں چ بہن لگا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نال گل کرو، او مینوں نہیں پہ چھڈ دے، جاؤ پوچھو نہ کرو. جو کچھ بھی ہوں باہر ہوں تو کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن میں نے پتا ہے ایک ڈرامہ اسپائل کر دیں گا. اب یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا میرے لیے، لیکن وہ بس اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. میں نے اس کو پھر کنسیو جو کیا ہوا تھا اس کے مطابق پھر میں نے وہ کیا. اور جب شو شروع ہوا، میری انٹری آئی، تو میں انٹر ہو کے یعنی کہ ایک لارنس گارڈن کا یہ سین تھا. تو اس پارک میں داخل ہوتا ہوں، اور داخل ہونے کے بعد میں بڑی ناتوانی سے گھڑی اٹھا کے تو وقت دیکھتا ہوں، اور زیادہ دیر تک وہ ہاتھ میں رکھ نہیں سکتا، اور اتنا نحیف و نظار ہے کہ وہ پھر گر جاتا ہے. صحیح طرح وقت نہیں دیکھ سکتا.
اس پہ کلیپ آ گئی. کلیپ آئی تو اس کے بعد پھر میں نے دزدیدہ سی نگاہوں سے وہ پارک کو دیکھا اور مکالمہ بولا میرا تو ہو گیا ہے اس پری ذات آمدہ. یہ مکالمہ ڈیلیور کیا, دوسری کلیپ آ گئی اور اس کے بعد پھر آڈینس تھی اور میں تھا اور وہ یعنی وہ چھوٹی سی 2 انٹریوں کا کریکٹر وہ سارے ڈرامے کے اوپر چھا گیا, ہائی لائٹ ہو گیا اس ڈرامے کا. اور پھر اس میں سب مل کے سب آرٹسٹوں نے وہ مجھے بہت زیادہ مبارکباد دی, خاص طور پہ ڈاکٹر سجاد نے. اور اس کے بعد افضال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سجاد پروفیشنلی اسپیکنگ تم ہم سب سے بہت آگے ہو, یو آر دا ہائی لائٹ آف دا پلے. حالانکہ ان کے پاس لیڈنگ رول تھے, سارا کچھ تھے, وہ ثقہ قسم کے آرٹسٹ تھے سب کے سب, لیکن وہ پھر ڈرامہ جو ہے وہ میرے یادگار ڈراموں میں سے ہو گیا. اور یہ لاہور کے زمانے کی ایک بہت بڑی یاد تھی, جو یہ بھی کریکٹر جو ہے یہ کسی بہت بڑے ایوارڈ کا مستحق تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں خیر وہ پھر یار لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو اپنے منہ آپ میں مٹھو بھرنے والی باتیں ہیں, لیکن نہیں, میں تو صرف اور صرف اپنی اس سوانح حیات میں وہ واقعات اور وہ باتیں وہ قصے بیان کر رہا ہوں جو کہ میرے اس پروفیشنل کیریئر کے ساتھ تھیٹر کے اندر, ریڈیو ٹیلی ویژن کے اندر وہ میری ذات کے ساتھ منسوب ہیں. میں تو صرف انہیں بیان کر رہا ہوں, تاریخ کو ایک قسم کا ویڈیو کی شکل میں محفوظ کر رہا ہوں. باقی اب تاریخ اور یہ اور وہ اب اس قسم کی باتیں, یہ تو تاریخ سب اللہ کی ہے, وہی دیتا ہے اس قسم کی صلاحیت انسانوں کو. تو یہ چیزیں تو پھر چلیں, پھر باقی باتیں ابھی لاہور کی کچھ باتیں اور ہیں جو پھر میں آپ کو سناؤں گا, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی کسی ویڈیو میں. خدا حافظ.